वेल जी, मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम है शब गप। आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 12 बजे तक। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गप शप और शब गप आपके साथ रहेगी। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आज थोड़ा सा ताखीर से हो रहा है। बहरहाल उन तमाम दोस्तों के मैसेजेस का, फीडबैक का बहुत शुक्रिया जो कि मुसलसल इंतजार में थे। उनके मैसेजेस हमें मिल रहे थे, आपकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों और इतना ज्यादा मुंतजर रहने का बहुत शुक्रिया। इंतजार जो होता है ये एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है कि इंतजार की कैफियत में एक जो आम सा पल होता है, एक जो आम सा वक्त होता है, जो मिनट होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। इंतजार किसी भी चीज का हो सकता है। जब आप किसी चीज के इंतजार में होते हैं तो वक्त है कि कटने का नाम ही नहीं लेता। मेरा राब्ता कुछ ऐसे अशखास से हुआ मुख्तलिफ औकात में, कुछ ऐसे लोगों से हुआ कि जिन्होंने कैद काटी हुई थी। वो किसी ना किसी मामले में कैद काट के आए थे जेल में। उनसे जब मैं मिला और उनसे जब बात की, उनके कैद के, उनकी असीरी के मामलात पूछे कि क्या होता है, कैसे वक्त कटता है, क्या मामलात कटते हैं, तो वो ये बयान करते हैं कि क्योंकि हम कैद में होते हैं और हमें इंतजार होता है रिहाई का। कुछ कैदियों को तो रिहाई का भी इंतजार नहीं होता क्योंकि वो ये उम्मीद भी छोड़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस, एक इंतजार होता है कि कभी अच्छा वक्त आएगा, कभी इस कैद से रिहाई मिलेगी। और उस इंतजार में, उस उम्मीद में, उस कैफियत में कहते हैं कि वक्त बहुत ज्यादा तवील हो जाता है। वो लोग जो आजाद हैं उनको आजादी का मतलब पता ही नहीं होता, जानते ही नहीं हैं जब तक वो कुछ देर कैद में ना रह पड़े। कैद में वो कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वक्त है कि चलने का नाम ही नहीं लेता, दिन है कि खत्म होने का ही नाम नहीं लेता। वही 24 घंटे होते हैं आपके पास भी, हमारे पास भी, हम सबके पास। लेकिन इन 24 घंटों का दौरानिया किसी के लिए बहुत तेज होता है और किसी के लिए वक्त की रफ्तार इंतहाई सुस्त हुई होती है। ये भी अजीब मामलात है ना कि एक तरफ वक्त चलने का नाम ही नहीं ले रहा और एक तरफ वक्त है कि आप बैठते हैं और आप किसी काम में मशगूल हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अपना कोई भी पसंदीदा काम कर रहे हैं या किसी काम में शदीद तरीन मसरूफ हैं और अचानक से घड़ी की तरफ नजर दौड़ती है और आप देखते हैं कि अचानक से वक्त जो है क्या से क्या हो चुका है। अभी आप कहते हैं कि यार मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि 5-6 घंटे गुजर चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये काम शुरू किया था और इतनी जल्दी वक्त गुजर भी गया। और पता नहीं क्यों आजकल इस चीज का एहसास बड़ी शिद्दत से बहुत ज्यादा होने लग गया कि वक्त की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी कल की बात लगती है कि ये साल 2023 शुरू हुआ था। अभी कल की बात लगती है कि हम साल 2023 के शुरू होने पर मुख्तलिफ मामलात सोच रहे थे कि ये साल कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा। और अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये एहसास नहीं होता कि पूरा साल गुजर चुका है, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है, शायद कुछ ही वक्त की या कुछ ही अरसे की बात है कि अभी तो ये साल शुरू हुआ था, अचानक से खत्म हो गया, अचानक से इख्तिताम के दहाने पे आ गया। क्या क्या कुछ नहीं होता हमारे साथ। और एक वो शख्स जो किसी के इंतजार में है, किसी मौके के, किसी वक्त के, किसी खास पल के, आप उससे पूछते हैं
اس کو ایک دن بھی صدیوں کے برابر لگ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک پل ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور ایک طرف ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پل ہے، یہ وقت ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. وقت ایک ہی ہوتا ہے، حالات ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن تجربے بڑے مختلف ہوتے ہیں. ہر کسی کی اپنی ایک آب بیتی ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. اس کی کہانی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی اس کے اپنے حساب سے ہوتی ہے. کیسے معاملات ہیں نا، کیسی چیزیں ہیں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. وقت کی بات کریں تو وقت کے بڑے عجیب حالات، معاملات اور سلسلے ہیں. اگر ہم سٹڈیز کریں میٹا فزکس کی، تو میٹا فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جس ٹائم زون میں یا جس وقت کے دھارے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کرۂ ارض کا، اس زمین کا وقت ہے. ہم جیسے ہی اس زمین سے باہر خلا کی طرف سفر کرتے ہیں تو وقت کے تمام قواعد و ضوابط بدل جاتے ہیں. یہاں پہ وقت کسی اور رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم کسی دوسری کہکشاں میں جانے کی کوشش کریں. ہم خلا میں کائنات کے کسی اور سرے میں جانے کی کوشش کریں، جو کہ سائنٹسٹ اس وقت شدید کوشش کر رہے ہیں. کبھی سیٹلائٹس کو بھیجتے ہیں اور کبھی خود بندوں کو بھیجتے ہیں، کبھی مشینریز کو بھیجتے ہیں. میٹا فزکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت ہر جگہ پہ مختلف انداز میں اپنا روپ اختیار کیے ہوئے ایک الگ رفتار میں چل رہا ہے، ایک الگ روپ میں چل رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو ایک بڑی دلچسپ سی بات بتاتا ہوں. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور وہ جو سفر تھا وہ ایک رات کا بھی سفر نہیں تھا. اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کچھ لمحات کا سفر تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک کو جب جبرائیل علیہ السلام لینے آئے اور براق پہ ان کو سفر کرایا گیا، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کا، اس کے بعد وہاں پہ امامت ہوئی، اس کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، تیسرے آسمان کا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں کے سفر کیے گئے، اور ان آسمانوں میں ہونے والے معاملات کو دیکھا گیا. وہاں پہ مختلف مشاہدات کیے گئے جو کہ ہمیں تفاسیر میں، جو کہ ہمیں احادیث میں، جو کہ ہمیں سیرہ کی کتب میں جگہ جگہ پہ حوالہ جات ملتے ہیں. اور یہ سفر جو تھا، یہ کہنے کو تو محض ایک رات کا سفر تھا، جس کو تفاسیر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کچھ تفاسیر میں غالباً یہ کہا گیا ہے کہ یہ 40 دنوں کا سفر تھا، کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ 40 سال کا، کچھ جگہ پہ مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ ایک لمبا اور ایک طویل سفر تھا، کہ جس پہ ہمارے نبی کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، خدا سے، اللہ سے، رب سے ملاقات کرائی گئی. اور یہ تمام معاملات جو تھے وہ بظاہر دنیاوی جو وقت تھا وہ کچھ لمحات کا وقت تھا. کہتے ہیں کہ جب حضور پاک اپنے بستر سے براق پر سفر کے لیے روانہ ہوئے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو انسانی جسم کی جو ہیٹ اور حدت ہوتی ہے اس سے آپ کا بستر بعض اوقات گرم ہوتا ہے. تو وہ جو گرمی ہوتی ہے، وہ جو حدت ہوتی ہے، وہ جب واپس آئے کئی سالوں کا سفر کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ اسی طرح سے گرم تھا کہ جیسے ابھی ابھی یہاں سے کوئی اٹھ کے گیا ہو.
وہ کہنے کو کچھ لمحوں کا ایک سفر تھا بظاہر دنیا میں، لیکن کسی اور جہاں میں، کسی اور دنیاؤں میں، کسی اور کہکشاؤں میں، کچھ اور آسمانوں میں وقت کی رفتار کسی اور طرح سے چل رہی تھی. وہاں پہ معاملات کسی اور طرح سے چل رہے تھے. یہاں پہ صرف ایک پل گزرا تھا، وہاں پہ کئی صدیاں یا کئی سال یا کئی دن یا کئی گھنٹے گزر چکے تھے. اس چیز کو سائنس آج پروف کرتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ واقعتاً اس طرح سے ممکن ہے. یہ کوئی دیو ملائی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی صرف اور صرف ایک جادوئی ٹائپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس طرح سے ہونا ممکن ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ شب معراج کا سفر ہوا تھا، اور اس سفر میں جنتیں دکھائی گئی تھیں، دوزخیں دکھائی گئی تھیں، تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی گئی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہمیں تفاسیر میں حوالہ جات ملتے ہیں. وقت کے بڑے نرالے نرالے روپ ہیں. اگر ہم اس کو سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں اس میں کئی انکشافات ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو مذہبی ایسپیکٹ سے یا روحانی ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو بھی اس کے اندر کئی معاملات ہیں. جی، بات چیت کے سلسلے اور بات چیت کے دھارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ آپ کے میسیجز کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون کون ہے اور ان کا کیا کیا کہنا ہے، کیا کیا کہتے ہیں. ہم میسیجز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ نمل رضا ہیں، کہتی ہیں کہ جدائی موت ہوتی ہے. واقعتاً کبھی کبھی واقعی جدائی موت ہوتی ہے. غزل احمد ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں شو سٹارٹ ہو گیا. جی ہاں بالکل، پروگرام سٹارٹ ہو گیا، تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا ہے لیکن پروگرام سٹارٹ ہو گیا. اشتیاق مرزا ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. مرینا بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرینا بہت شکریہ آپ کا. چودھری وسیم ہمارے ساتھ ہیں. چودھری الطاف حسین عاجز ہیں. اشتیاق کہتے ہیں کہ خشک پتے بکھری سوچیں گہری خاموشی، ہر سمت ہے یادوں کا دسمبر پھیلا ہوا. کیا بات ہے. سلیم حیدر ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شو از گریٹ. آئی ایم خدیجہ فرام وزیر آباد. سلام ٹو آل. بہت شکریہ جی. اور نبیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ویری وارم ویلکم. آپ کی پیاری سچی باتیں ہمیں ہماری بے جان زندگی میں جان ڈالتی ہیں. سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ بہت باکمال شو کرتے ہیں. آپ بہت اچھے انسان اور بہت پیارے آرجے ہیں. ہمیشہ خوش اور سلامت رہیے. اللہ پاک آپ کی بن مانگی ہر دعا قبول کرے. سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ نبیلہ جی کہ آپ سنتی ہیں، پسند کرتی ہیں. بڑی خوبصورت دعائیں آپ نے مانگی. ویسے تو کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں، انسان کتنی دعائیں مانگتا ہے، کتنی خواہشات کرتا ہے. کچھ خواہشات دعاؤں کا روپ دھار لیتی ہیں. بعض اوقات کچھ خواہشات جو ہیں وہ دعاؤں تک نہیں پہنچتی لیکن خواہشات ہی رہ جاتی ہیں. آپ کی دعا بظاہر بڑی اچھی ہے کہ میری بن مانگی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں جو بھی مانگی بھی نہیں ہے، تو بڑے خسارے ہوں. یقین جانیے، اگر ساری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں نا، یقین جانیں اس دنیا میں فساد برپا ہو جائے. جو ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہونے لگ جائیں. میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ آبزرو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مدبر ہے. وہ جیسے دیکھتا ہے، وہ جیسے کرتا ہے، اس نے جس طریقے سے معاملات کو سیٹل کیا ہے
معاملات اگر ویسے ہی ہو نا تو بہتر طریقے سے ہوتے ہیں. اگر ہماری مرضی چلنے لگ جائے نا, ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں, تو یقین جانیے اس کا شاید اور کسی اور کو نقصان ہو نہ ہو, سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ ہم کو خود کو ہی ہوگا. بہرحال آپ نے بڑی ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک پیغام بھیجا, سلامتی کی دعا کی آپ نے ہمارے لیے. ان کہی دعائیں بھی قبول ہونے کی دعا کی, لیکن پھر بھی ایک سوچ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں دوستوں کہ میں نے اس زندگی میں کیا سیکھا ہے اب تک. میں نے اس زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب تک آپ نظریات کو, جب تک آپ وہ چیزیں جو جانتے ہیں ان کو, معاملات کو چیلنج نہیں کرتے تو آپ آگے نہیں بڑھتے. جب آپ کسی چیز کے آگے سوال رکھ دیتے ہیں کیوں کا, کیسے کا, تو پھر چیزیں آپ پر آہستہ آہستہ نہ کھلنا شروع ہوتی ہیں. جب آپ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو, پاسبلٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑی خوبصورت عبارت پڑھی کہیں پہ. اس عبارت کے جو جملے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ اصول توڑ دینا پر کبھی کسی کا دل مت توڑنا. کیا خوبصورت عبارت ہے نا, کہ اصول توڑ دینا پر کبھی کسی کا دل مت توڑنا. آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی کچھ یہی ہونے والا ہے کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے, اگر کبھی آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں پہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو توڑنا ہو, تو آپ کیا توڑیں گے؟ آپ دل توڑیں گے یا اصول توڑیں گے؟ آج ہم اس فکرے کو, اس عبارت کو, اس جملے کو تھوڑا سا چیلنج کریں گے. ہم دونوں رخ کو دیکھیں گے, دونوں اطراف کو دیکھیں گے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. کچھ ہو جائے اصول توڑ دینا مگر کبھی کسی کا دل نہ توڑنا. تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے کہ اگر کبھی آپ ایسی سچویشن پہ آئیں, کسی ایسے موقع پہ, کسی ایسے لمحے میں آ جائیں, آپ کو زندگی ایسا موقع دے کہ آپ کو دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو کہ دل توڑنا ہے یا اصول توڑنا ہے, تو آپ کس چیز کو توڑیں گے؟ یہ آج کا ہمارا کوشچن ہے, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس پر فیڈ بیک دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. آپ اصول توڑنے والے بندے ہیں یا دل توڑنے والے بندے ہیں, یا کبھی اصول توڑتے ہیں اور کبھی دل توڑتے ہیں؟ کن موقعوں پر اصول توڑ دیتے ہیں, کن موقعوں پر دل توڑ دیتے ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. مجھے آپ کے میسیجز کا, فیڈ بیک کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا. میسیجز کس طرح سے کر سکتے ہیں, کالز کس طرح سے کر سکتے ہیں, فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں. آپ اپنے رائٹ میسج آپشن پہ جائیں گے, ٹائپ کریں گے 101L اسپیس یور نیم اسپیس یور میسج, اور اس سے بھیجیں گے 4471 پہ. 4471 پہ آپ کا میسج جیسے ہی شامل ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ضرور شامل کریں گے. 04211000101 ہمارا ڈائلنگ نمبر ہے. یہاں پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بڑا آسان نمبر ہے. 042 لاہور کا کوڈ ہے. 11100101 ہمارا آفیشیل نمبر ہے. یہاں پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. فیس بک پہ آئیے گا, سرچ کیجیے گا FM 101 لاہور. آفیشیل پیج پہ آپ ہمیں ہماری پوسٹ پہ کمنٹس کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ضیاء انجم کے نام سے سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو فیس بک کے, ٹویٹر کے, انسٹاگرام وغیرہ کے سب لنکس مل جائیں گے. وہاں پہ بھی آپ آ کے ہمیں ڈائریکٹ کوئی میسج اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر زندگی آپ کو کسی ایسی سچویشن پہ لا کے چھوڑ دے کہ جہاں پہ آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ دل توڑنا ہے یا اصول توڑنا ہے, تو آپ کیا کریں گے, یا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے مزاج میں کیا ہے,
آپ کے پیچھے منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. باتوں کے سلسلے یقیناً چلتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایک گانے کی طرف. گانے سے واپس آ کے ہم مزید بات چیت کے سلسلوں کو آگے ضرور بڑھائیں گے. ابھی جناب ویلکم بیک. اور ہم آئے ہیں آپ کے ایک دو میسیجز کو شامل کرنے کے بعد. ہم کیا کریں گے، ہم دوبارہ سے جائیں گے ایک نیوز بریک کی طرف. چندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چندہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام میں موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہرین ہیں ملتان سے وایا اسٹریمنگ ہمیں سن رہی ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں ٹیون ان کیا ہے. نمل رضا ہمیں اسلام آباد سے وایا اسٹریمنگ سن رہی ہیں. بہت سارے دوست اس وقت ہمیں اسٹریمنگ کے تھرو سن رہے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے. آپ سب کی محبتوں، چاہتوں، سماعتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور باوجود اپنی بہت ساری مصروفیت کے اور بہت ساری آنکھوں میں نیند کے آپ پھر بھی ہمارا پروگرام سنتے ہیں. سنتے رہیں، ساتھ ساتھ رہیں. ایک نیوز بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ساتھ ساتھ رہیے گا. رات کے 11 بجے ہے. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. لیجیے جناب، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں FM 101 پہ ضیاء انجم کو. پروگرام ہے شب گپ، 12 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کچھ ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے، تو آپ اس موقع پہ دل توڑیں گے یا اصول توڑیں گے. اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک دل توڑنا اہم ہے یا اصول توڑنا. کچھ میسیجز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا میسیجز کے آئے ہیں، آپ کے کیا کیا جوابات آئے ہیں. عائشہ راجپوت ہیں ہمارے ساتھ، کہتی ہیں کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آج 2 ویکس بعد آپ سے ملاقات کر رہی ہوں. لائف از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز، پلیز پرے اے لٹل پریئر فار می. عائشہ، ہم آپ کے لیے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کو ان مشکلات سے لڑنے کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرمائے. عائشہ دوبارہ سے کہتی ہیں کہ دل نہیں توڑنا چاہیے، اصول توڑ دینا چاہیے. کیا بات ہے. آج بیسکلی ہمارا جو جملہ تھا، جس جملے پر بیس کر کے ہم نے اس پروگرام کو کا موضوع بھی لیا ہے، وہ یہی ہے. وہ جو جملہ میں نے سنا تھا وہ کچھ یوں ہی تھا کہ کچھ ہو جائے، اصول توڑ دینا پر دل نہ توڑنا. لیکن ایسے ہوتا تو نہیں ہے نا، دل بھی تو ٹوٹتے ہی ہیں نا. تو ہم وہی اسی طرح کی سچویشنز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ جواد موسیٰ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ضیاء بھائی، کیا حال ہے؟ سائمہ جی اور حکیم صاحب کے مشورے چل رہے تھے، میں سمجھا کہ آج بھی رہ گیا شو. حکیم صاحب بھی بڑے ضروری ہیں، سائمہ جی کے سوالات بھی بڑے ضروری ہیں. ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا وہ توازن کا نام ہے. ہر چیز تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے. کسی بھی ایک چیز کی جو شدتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ کام خراب کر دیتی ہے. جہاں پہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہم حکیم صاحب کو بھی موقع دے دیتے ہیں، ضروری ہے نا. شکور احمد کہتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور یقیناً آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور یہاں پہ کچھ اور میسیجز آئے تھے میری نظروں کے سامنے، کدھر چلے گئے؟ جی ہاں، یہ میسیجز ہیں کچھ. اور آج تو بھئی کیا بات ہے، آپ کے میسیجز تو ٹھک ٹھک کر کے یہاں پہ لوڈ ہو رہے ہیں. منظر محمود منظر ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل سے فاک، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں. روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے.
وہ قتیل شفائی کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. تو کبھی کبھی روشنی کرنے کے لیے اپنا دل بھی جلانا پڑتا ہے. لبنہ محمود ہمارے ساتھ ہیں، کہتی ٹاپک اچھا لگا، اصول توڑ دیں گے دل نہیں توڑیں گے. کیا بات ہے جی. اور منظر محمود صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. مرینا کہتی ہیں کہ اصول توڑنے سے میری بنی ہوئی کوئی چیز ٹوٹے گی، دل توڑنے سے ایک انسان مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گا. کیا بات ہے. یعنی آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ آپ کسی کا دل رکھ لیں گی، اصول توڑ دیں گی. اچھا یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اصول کیا ہے. کچھ اصول ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ہر اصول توڑنے والا بھی تو نہیں ہوتا نا، ہر دل رکھنے والا بھی تو نہیں ہوتا. کچھ اصولوں کو با اصول ہی رہنا چاہیے اور کچھ دلوں کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے. وہ ایک بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، میں اکثر اپنے پروگرام میں بھی بولتا رہتا ہوں. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب وہ توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب دل ٹوٹتا ہے، اس کی دیواریں ٹوٹتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے اندر روشنی آتی ہے، کہیں نہ کہیں اندر کچھ باہر کی فضا اندر کو آتی ہے، کچھ نئے جہان کھلتے ہیں، کچھ نئے امکانات کھلتے ہیں، کچھ نئی چیزوں کی سمجھ آتی ہے، کچھ نئے ادراک ہوتے ہیں. دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے ادراک ہوتے ہیں، معاملات کھلتے ہیں، کائنات کھلتی ہے کہ بھئی معاملہ کیا تھا. بغیر دل ٹوٹے مقام بھی تو نہیں ملتے نا. انسانیت کی معراج تو پھر کہیں نہ کہیں یہی ہے نا کہ اس کا دل ٹوٹے. اور کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب بستا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کا جو گداز ہوتا ہے وہ کسی عام سے انسان کے گداز جیسا گداز تو نہیں ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دل ہمارا کسی غلط چیز پہ ٹوٹا ہے یا کسی صحیح چیز پہ ٹوٹا ہے، لیکن کچھ ٹھوکریں بڑی ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے. ہاں لیکن یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اور انسان کو ٹھوکر آپ کی وجہ سے نہ لگے. اس چیز کی احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے. اچھا آر جے عثمان ملک ہیں. آر جے عثمان ملک کیا کہتے ہیں؟ ضیاء بھائی، لوگوں کے دلوں کو ٹوٹنے سے بچانے میں اپنا دل بہت بار توڑوا چکا ہوں، بس اتنا کہوں گا. ویسے تو کہتے ہیں کہ سکسیس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، کامیابی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں. لیکن کامیابی کی ایک میں آپ کو اگر ڈیفینیشن بتاؤں تو وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سکسیس کمز فرام ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیرینسز کمز فرام بیڈ ایکسپیرینسز. کہ کامیابی جو ہے وہ تجربے سے ملتی ہے اور تجربہ جو ہے وہ برے تجربوں سے ملتا ہے، اور برے تجربے جو ہوتے ہیں وہ دل ٹوٹنے پر ہی ہوتے ہیں. تو اب آپ نے اتنی بار دل توڑوایا ہے تو وہ یقیناً آپ کے تجربے ہیں، اور ان تجربوں سے آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا. اور اب زندگی میں بہت سارے اہم فیصلے لینے کے لیے وہ تجربے بہت ساری جگہوں پہ آپ کے کام آئیں گے. تو کوئی بھی چیز ایسے تو ہوتی نہیں ہے. وہ جو کامیاب فیصلے ہوں گے جو اب آپ کریں گے اپنی زندگی میں، آپ کو پتا چلے گا کہ ان فیصلوں کی صحیح بنیاد اگر کچھ تھی تو وہ کچھ غلط تجربات تھے جن میں بہت دل ٹوٹے تھے. کتنا رویا تھا میں تیری خاطر،
اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے. اچھا لبنہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، بہت دیر بعد سنا آپ کو، بہت شکریہ. اور مرینا کہتے ہیں ضیاء سیریسلی میں اپنا اصول توڑ دوں گی، دل نہیں توڑوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے اصول ہی کو اب رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور عثمان ملک کہتے ہیں کہ ایک پیارا سچ یہ بھی ہے کہ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں سب سے زیادہ اکیلا رہ جاتا ہے. ویسے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن چلے آپ کہتے ہیں تو آپ کی اس بات کو مان ضرور لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، خاک ہو جائے گا یہ سال پھر حیرت کیسی. ثنا بطول ہمارے ساتھ ہیں. ثنا بطول، آر جے ثنا بطول، FM 101 کی بہت زبردست، بہت چہیتی آر جے، جو ابھی فی الحال تو پروگرامز یہاں پہ نہیں کر رہی، لیکن پروگرامز یہاں پہ کرتی رہی ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. بہت شکریہ ثنا کہ آپ نے بھی ہمیں ٹیون ان کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ اگر آپ موضوع پہ بھی کوئی بات کر لیں تو کیا ہی مزہ نہیں آ جائے گا. اویس رضا کہتے ہیں زبردست ضیاء بھائی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ سلیم حیدر ہیں، آپ کا بہت شکریہ. خشک پتے بکھری سوچیں گہری خاموشی، ہر سمت ہے یادوں کا دسمبر پھیلا ہوا. اشتیاق مرزا ہمارے ساتھ ہیں. اشتیاق بہت شکریہ، آپ کا یہ شعر ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں، انہوں نے نام مینشن نہیں کیا اپنا، لیکن یہ کہتے ہیں سلام بھیجتے ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کی بھی محبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. ایک گانے کی طرف بڑھیں گے، واپس آ کے پھر کچھ مزید بات چیت کے سلسلے ضرور آگے بڑھائیں گے. ہم دشت جنوں کے سودائی، ہم دشت جنوں کے سودائی، ہم گرد سفر، ہم نقش قدم، ہم سوز طلب، ہم طرز فغاں، ہم رنج چمن، ہم فصل خزاں، ہم حیرت و حسرت و یاس و علم، ہم دشت جنوں کے سودائی، ہم دشت جنوں کے سودائی. یہ دشت جنوں، یہ پاگل پن، یہ پیچھا کرتی رسوائی، یہ رنج و علم، یہ حزن و ملال، یہ نالہ شب، یہ سوز کمال، دل میں کہیں بے نام چبھن اور حد نظر تک تنہائی، ہم دشت جنوں کے سودائی، ہم دشت جنوں کے سودائی. اب جان ہماری چھوٹے بھی یہ دشت جنوں ہی تھک جائے، جو روح و بدن کا رشتہ تھا کئی سال ہوئے وہ ٹوٹ گیا. اب دل کا دھڑکنا رک جائے، اب سانس کی ڈوری ٹوٹے بھی، ہم دشت جنوں کے سودائی، ہم گرد سفر، ہم نقش قدم، ہم سوز طلب، ہم طرز فغاں، ہم رنج چمن، ہم فصل خزاں، ہم حیرت و حسرت و یاس و علم، ہم دشت جنوں کے سودائی. زندگی میں جنون ہونا بڑا ضروری ہے. ایک جنون، ایک پاگل پن. اگر زندگی میں جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کو لے کے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں جنون کی کیفیات میں سے نہیں گزرے، دیوانگی کی کیفیات میں سے نہیں گزرے، تو پھر آپ نے زندگی کو کیا جیا ہے.
جنون کی کیفیت میں جب آپ ایک خاص درجے پہ پہنچتے ہیں تو بعض اوقات ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ صحیح صحیح نہیں رہتا اور غلط غلط نہیں رہتا. کچھ ایک عجیب سا سما ہوتا ہے. وہ مولانا رومی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ یہاں سے بہت دور صحیح اور غلط کے اس پار ایک میدان ہے، میں وہاں ملوں گا تجھے. یہاں سے بہت دور صحیح اور غلط کے اس پار ایک میدان ہے، میں وہاں ملوں گا تجھے. ہم دشت جنوں کے سودائی. اچھا جی، آپ کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. بات ہو رہی تھی دل کی اور اصول کی. ایسا وقت آ جائے، ایسا موقع آ جائے، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو توڑنا ہو، تو کس کو چنیں گے اور کس کو توڑیں گے؟ دل توڑیں گے یا اصول توڑیں گے؟ یہ آج کا ہمارا سوال تھا. اشتیاق مرزا ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تو دل ان کا ہو تو اصول کوئی بھی ہو توڑ دوں گا، پر ان کا دل کبھی نہیں توڑوں گا. اب یہ جو ان ہے نا یہ ان کون ہے؟ چھوٹی گڑیا ہمارے ساتھ ہے. چھوٹی گڑیا کہتی ہیں کہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کبھی دل ٹوٹا ہے اور کبھی دل ٹوٹتا ہے اور کبھی اصول. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ثنا بطول ہمارے ساتھ ہیں. ثنا بطول کہتی ہیں کہ ثنا کہتی ہیں کہ آئی تھنک اٹس ڈپینڈز آن سچویشن but sometimes it's too good not to break a person's heart. بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وقت کیا ہے، حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ اصول ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جو کہ دل ہیں. اور ان معاملات میں، ان چیزوں میں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر بھی زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر سچویشن یہ ہے کہ آپ کسی کا دل نہ ہی توڑے تو بہتر ہے. کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے. اور کچھ اعتدال ہے نا اس بات میں. ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم کبھی اصول نہیں توڑیں گے اور کبھی دل نہیں توڑیں گے، اصول توڑ دیں گے؟ ایسے ہی کسی جنرل سٹیٹمنٹ پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی موقع بنائیں، کوئی محل بنائیں، کوئی سچویشن کریٹ کریں، اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے آئیں، ایک اصول واضح کریں، اس کے اوپر کسی کی تکرار سنیں، پھر آپ دیکھیں نا. ایسے کیسے کہ نہیں جی ہم تو دل کو رکھ لیں گے، اصول کو توڑ دیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا پھر میرے بھائی. اچھا جی، مرینا کہتی ہیں کہ زیاد جب دل قدرتی طور پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر استاد محترم واصف علی واصف کی بات ٹھیک ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے میں دل نہیں توڑوں گی. اگر کبھی انسان ہوتے تو پھر اگر کبھی انسان ٹوٹے تو پھر جڑتا بھی تو بہت مضبوطی سے ہے نا. جی بالکل صحیح بات ہے. اور کہتی ہیں کہ میں کم عقل ہوں، اپنی سوچ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کم عقل ہوں، ایسے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں عقل کل ہوں. زندگی میں جو اعتدال ہے وہ بڑا ضروری ہے، توازن بڑا ضروری ہے، بیلنس بڑا ضروری ہے. وہ والا بیلنس نہیں جو آپ 100 روپے کا ڈلواتے ہیں کہ میرا بیلنس ختم ہوا ہوا ہے. ہم زندگی کے توازن کی بات کر رہے ہیں. زندگی کو توازن کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں نا کہ میں کم عقل ہوں تو یہ ایک بہت غلط سوچ ہے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ اس چیز کو اس فکرے سے ریپلیس کر دیں اپنے آپ میں، اپنے اندر میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر عقل عطا فرمائے،
تو آپ کی بات بھی ہو جائے گی اور ایک امید بھی جاگ جائے گی. جب آپ کانشیسلی اور انکانشیسلی کچھ الفاظ کو ادا کرتے ہیں نا اپنے ذہن میں اپنی زبان سے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہم میں نا رچ بس رہے ہوتے ہیں. ہم جب بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا بے وقوف انسان ہے, بڑا بے وقوف انسان ہے, کسی شخص کو, کسی بچے کو بار بار یہ کہتے جائیں یہ بڑا بے وقوف ہے, یہ بڑا بے وقوف ہے, تو وہ نا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بے وقوف سمجھ لیتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ مان لیتا ہے کہ ہاں بھی میں بڑا بے وقوف ہوں. اگر آپ کسی بچے کو یہ کہتے رہے نا شروع سے ہی, بچپن سے, یہ بڑا بہادر ہے, ہی از ویری بریو, تو اس کے اندر نا آٹومیٹکلی کچھ بہادری کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ کچھ ایسی جگہوں پہ بہادری کے مظاہرے کر دے گا, شجاعت کے مظاہرے کر دے گا کہ جہاں پہ ایک عام بندہ 100 بار سوچے گا. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو ہم خود سے کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تو ہم کہیں نہ کہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم اس بندے کی یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو پکا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی تو بہت عقل مند ہے, تو بہت بے وقوف ہے. اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو گمان کرنا چاہیے. آپ جتنا پازیٹیو گمان کریں گے, جتنا بہتر انداز میں اپنے بارے میں سوچیں گے, آپ کی زندگی میں بہتریاں اسی طرح سے آہستہ آہستہ نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ بھی آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے. میرے استاد کہتے ہیں کہ ہم خود ہی نہیں منواتے اپنے آپ کو, ورنہ دنیا تو ہمیں ماننے کے لیے کب سے تیار ہے. ہم نے دنیا کو کیا منوانا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے آپ کو اپنے بارے میں ماننا ہے نا. ہم خود کو مانیں گے, اپنے آپ کو منوائیں گے, تو کسی اور کو منوائیں گے نا. ہم خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کے سامنے اپنی قابلیت کیا ظاہر کریں گے. خیر, واپس ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم دل کے اوپر اور اصول کے اوپر. عثمان ملک کہتے ہیں کہ ایک مختصر سا قصہ تھا, وہ شخص میرا حصہ تھا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. 3 حصے ہوتے ہیں جی, ایک اپنا, ایک غریبوں کا اور ایک رشتہ داروں کا. ایک مختصر سا قصہ تھا, وہ شخص میرا حصہ تھا. باقی کے 2 حصے کدھر ہیں؟ جو غریبوں والا اور ایک رشتہ داروں والا. غریبوں چلیں, ساتھ ساتھ تھوڑا بہت مذاق بھی تو ہونا چاہیے نا. اچھا جی, عثمان ایک اور بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ضرور لگتا ہے, اسے قریب سے دیکھو تو دور لگتا ہے. مجھے پتا ہے یہ سازش اسی کی ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھے وہ بے قصور لگتا ہے. دعا کرو یہ سلامت رہے, دغا نہ کرے. مجھے یہ شخص کسی کا غرور لگتا ہے. کیا بات ہے جی, خوبصورت انتخاب آپ نے بھیجا ہے, اور کیا بات ہے. 4471 پہ ہمیں ایک میسج موصول ہوا ہے اکرم درانی کا لاہور سے. کہتے ہیں سر ویلکم, بہت اچھا پروگرام ہے. آج کے ٹاپک پہ رمضان ملک صاحب کی کال کا ویٹ رہے گا. ریڈیو پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے جی, رمضان ملک صاحب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چھا چکے ہیں, پوری طرح سے چھا چکے ہیں. یقیناً ہمیں رمضان ملک صاحب کی کال کا انتظار رہے گا. اور اگر رمضان ملک صاحب ہمیں سن رہے ہیں تو رمضان صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے یہ پروگرامز جو ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دوں ان پروگرامز کی ریکارڈنگ. تو کچھ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ نہیں سن پاتے, تو آپ کی جو کالز ہوتی ہیں, آپ کی جو کالز میں آپ کلام شیئر کرتے ہیں, باتیں شیئر کرتے ہیں, موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, اس پر وہاں پہ بھی لوگ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے کلام کو, آپ کی بات کو, آپ کی رائے کو, آپ کی فیڈ بیک کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ مجھے لسنرز نے مختلف طرح سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رمضان صاحب آئے تھے اور انہوں نے آگے ایک غزل سنائی تھی, وہ غزل مجھے لکھوا دیں.
تو میں اکثر ان کو پھر پروگرامز کی ریکارڈنگ ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے ان کالرز والی لسٹ میں جا کے ان کی کال دوبارہ سے سن لیں، اور اگر آپ نے ان کے کہے ہوئے الفاظ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو بھی لکھ لیں. بہرحال بڑے ہمارے سینئر، بڑے مدبر قسم کے لسنر ہیں رمضان ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں سنتے ہیں. بلکہ تمام لسنرز ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں، بہت ہی مکرم ہیں. جی ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں گے باقاعدہ سے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے. انفارچونیٹلی کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کی کالز کنیکٹ نہیں ہو پا رہی، میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. ہم اس کو ریزالو کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے، اور ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک کچھ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے. مرینا کہتی ہیں کہ میری آواز کو ترسے گی سماعت تیری، عمر بھر تجھ کو میری کال نہیں آئے گی. کیا بات ہے. ویسے مرینا آپ نے کبھی ہمیں کال کی تو نہیں ہے، آپ صرف ہمیں میسیجز ہی کرتی ہیں. آپ کبھی کوشش کریں کہ آپ جتنے ریگولر لسنر ہیں اور کمنٹس کرتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں، تقریباً تمام پروگرامز میں کالز بھی کیا کریں. عائشہ راجپوت کہتی ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اوکے، یہ میسج تو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے. جواد موسیٰ ہیں، کہتے ہیں کہ خوابوں کے جزیروں سے واپسی کا سفر کرنا پڑے تو کیا گزرتی ہے دل پر، پوچھو محبت کے سفیروں سے. آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں کیسے چپتی ہیں جب لڑ نہیں پاتے. بے رحم تقدیروں سے پوچھو محبت کے سفیروں سے. کتنا کٹھن ہے یوں آبلا پائی کا سفر، جب منزلیں کھوٹی کر دی جائیں، جب محبتیں جرم بن جائیں. پوچھو محبت کے سفیروں سے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں جب کھرچتے ہیں نام محبت ہاتھوں کی لکیروں سے. پوچھو محبت کے سفیروں سے. اندھیری راتوں کے دکھ جیون کے سارے سکھ رہن رکھ دیتے ہیں، بدن گھسیٹتے ہیں، دل کے مزار پر مجاور بن جاتے ہیں. کبھی سکھ نہیں پاتے جب روگ ایسے لگ جاتے ہیں. پوچھو محبت کے سفیروں سے کیا کچھ کھو دیتے ہیں جب ہجر اوڑھ لیتے ہیں، جب جینا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کیا مانگے پھر ان فقیروں سے. پوچھو محبت کے سفیروں سے. بہت شکریہ جواد صاحب، بڑی خوبصورت سی نظم آپ نے بھیجی. عائشہ راجپوت ہیں، کہتی ہیں کچھ فیصلے دلوں کو تو توڑ دیتے ہیں لیکن مضبوط کر دیتے ہیں. آج ایک ڈیسیژن میں نے بھی لیا ہے آج ہی، بس اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ ڈیسیژن آسان کر دے. آج آپ کا ٹاپک ریلیٹڈ ہے میرے ایشو سے. چلیں، کیا بات ہے. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی کی ہماری باتوں کی وجہ سے کوئی رہنمائی ہو جائے، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا تھوڑا سا بھی آسان ہو جائے، اور وہ فیصلہ واقعی باعث رحمت اور باعث برکت ہو، تو ہمیں اور کیا چاہیے ہوتا ہے. حافظہ فرا ناصر ہیں، سلام کرتی ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسی سچویشن آئے کہ آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے کہ آپ دل توڑیں گے یا اصول توڑیں گے، ایسا موقع آ گیا، دو میں سے کسی ایک چیز کو توڑنا ہے، دل توڑنا ہے یا اصول توڑنا ہے. مجھے زیادہ تر جو میسیجز آئے ہیں وہ اصول کے حوالے سے آئے ہیں کہ اصول ہم توڑ دیں گے لیکن ہم دل نہیں توڑیں گے. اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا نا ایک الگ سٹانس رکھتا ہوں. اصول ویسے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سیلف میڈ اصول ہوتے ہیں.
ان اصولوں کا تعلق بعض اوقات صرف اور صرف ہماری ذات کی حد تک ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ کسی معاملے میں کیا سوچتے ہیں. اس اصول کے ٹوٹ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ہمیں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ اصول رہ جائے اور دل ٹوٹ جائے تو بھی اس اصول کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ اصول ٹوٹ جائے تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ اصول ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے، اس کا اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ رات 8 بجے کے بعد اگر کوئی بھی مجھے کال کرے گا تو میں اس کی کال نہیں سنوں گا. یہ ایک اصول ہے، اس نے ایک اصول بنایا ہوا کہ اگر 8 بجے کے بعد، یا چلیں ہم 10 بجے کے بعد کہہ دیں کہ رات 10 بجے کے بعد اگر کوئی بھی مجھے کال کرے گا تو میں اس کا فون نہیں سنوں گا. یہ اصول ہے اس کا. لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کی مجبوری میں ہے، اس قسم کے معاملات میں ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ بات بھی کوئی خاص ایسی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ اپنے اصول پہ قائم ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ نہیں بھی رات 10 بجے کے بعد کوئی کال نہیں. ایک ایسا اصول ہے کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے اپنے ذاتی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو قائم رکھنے سے بھی اور توڑ دینے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ایسے اصولوں کی تو خیر ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو دل رکھ لینا چاہیے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات بڑی اصولی بات ہے. یہ بات جو ہے نا، یہاں پہ جو بات ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کی بات ہے، صحیح اور غلط کی بات ہے، بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہے، صحیح رستے اور غلط رستے کی بات ہے. تو وہاں پہ اگر آپ ایک اصول واضح کرتے ہیں اور پھر آپ اس اصول پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور ایک شخص آ کے اس چیز کا اظہار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے کہ نہیں یار میری خاطر اس بار ایسا کر لو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جنرل سے ایک مثال دیتا ہوں. ایک اصول ہے کہ اگر آپ لال اشارہ توڑیں گے تو آپ کا چلان ہوگا. جب آپ نے لال اشارہ توڑ دیا، آپ نے ایک خلاف ورزی کر دی. ایک اصول واضح کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، اور آپ نے اس اصول کو توڑ دی. اب یہاں پہ آپ کانسٹیبل صاحب کے ترلے منتے کرنا شروع کر دیں، غلطی بھی آپ کی ہے کہ یار اچھا آپ کو جلدی بھی نہیں تھی، آپ کسی ایسے ضروری کام سے بھی نہیں جا رہے تھے. بحیثیت قوم کے ہم اکثر اشارہ بس ایسے ہی کیونکہ دل کر رہا ہوتا ہے تو توڑ دیتے ہیں. کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی خاص جلدی کسی جگہ پہ پہنچنا نہیں ہوتا. اور یہ سچویشن جو ہے نا، آپ جگہ جگہ بہت سارے اشاروں پہ، شہر کے چوکوں پہ بار بار دیکھیں گے. ایک اصول ہے ہیلمٹ پہننا ہے. میں مثال کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک اصول ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے. ٹھیک ہے، بغیر ہیلمٹ کے بھی آج تک آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ایک اصول واضح کیا گیا ہے، ایک قانون مرتب کیا گیا ہے کہ جی ہیلمٹ پہننا ہے، اگر آپ نہیں پہنیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا. اب آپ کانسٹیبل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یار تو اصول توڑ دے، بے شک میں نے اشارہ توڑا ہے، میں نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن تو میرا دل رکھ لے. ایسی سچویشن میں معاملات نہیں چلیں گے، ریاست کے معاملات نہیں آگے چلیں گے. اچھا اب اسی چیز کو آپ چھوٹے لیول پہ بھی اپلائی کریں. بعض اوقات بچے کچھ ایسی ضد کر لیتے ہیں، وہ کسی ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں، کسی ایسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتی. تو پیرنٹس بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پہ بچوں کی ان بچگانی خواہشات کو رد کرتے ہوئے، ان کا دل توڑتے ہوئے، اصول پہ قائم رہتے ہوئے، اصول کو قائم رکھتے ہیں، بچوں کا دل توڑ دیتے ہیں. لیکن یقین جانیں کہ اگر اس جگہ پہ اس بچے کا دل رکھ لیا جائے اور اصول توڑ دیا جائے تو شاید ہم اس کی تربیت میں ایسی خامیاں چھوڑ دیں جو بعد میں اس کے لیے ساری زندگی مصیبت بن جائے، روگ بن جائے. اصول بڑے ضروری ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی قوم ہم
بہت زیادہ زوال پذیر اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم اصولوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. جہاں پہ اصول پہ، حق پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جہاں پہ اس اصول پہ ڈٹنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم خام خواہ کی لچک دکھا دیتے ہیں. انکار کرنا، نو کرنا، اس کے لیے بھی بڑا دل اور جگرا چاہیے ہوتا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اصول کے اوپر چل رہے ہیں، آپ ایک با اصول انسان ہیں، لیکن کوئی ایسی سپیریئر اتھارٹی، کوئی آپ کا باس، کوئی آپ سے عہدے میں، رتبے میں، رشتے میں بڑا انسان آ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو بڑی بے اصولی ہوتی ہے. تو آپ صرف مروت میں آ کے، آپ صرف اس بندے کی اس رتبے، اس سیٹ، اس جگہ، اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے کچھ ایسی بے اصولیاں کر جاتے ہیں جو بعض اوقات ہوتی تو بڑی مائنر سی، چھوٹی سی ہے، لیکن وہ معاشرے میں ایک اکائی کا کردار ادا کرتی ہے کہ جہاں سے چیزوں کی گڑبڑ سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سے بے وزنی سٹارٹ ہوتی ہے، بے ترتیبی سٹارٹ ہوتی ہے. ہم دیکھیں، ہم غور کریں تو بحیثیت ایک قوم ہم با اصول قوم نہیں ہیں. ہماری بے ضابطگیاں، ہماری بے اصولیاں جگہ جگہ پہ نظر آتی ہیں. آپ کسی سڑک پہ چلے جائیں، آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کسی گھر میں چلے جائیں، آپ کسی برادری میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بہت سارے بگاڑوں، جو بگاڑ ہوتے ہیں، جو بے ترتیبیاں ہوتی ہیں، جو بد مزگیاں ہوتی ہیں، ان کی اگر کہیں پہ کور نظر آئے گی نا، کوئی اساس یا بنیاد نظر آئے گی، تو وہ بے اصولیاں ہوتی ہیں. اور وہ ہم نے خام خواہ لوگوں کے دل رکھنے کے لیے، کسی کا بھرم رکھنے کے لیے ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہوتی ہیں، اور ہم نے اصول توڑے ہوتے ہیں خام خواہ کے دل رکھنے کے لیے. ہر جگہ دل نہیں رکھا جاتا، ہر جگہ دل بھی نہیں توڑا جاتا، لیکن سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے، کاروباری حضرات ہوتے ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے عین کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے اور وہ آ کے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس عین کام کے وقت میں، عین پیک ٹائم کے وقت جب آپ کام کر رہے ہیں اور ضروری کام کر رہے ہیں اور وہ آ جاتا ہے، تو اس وقت میں اس کو پراپر توجہ دی جائے، پراپر وقت دیا جائے، اور اس سے بات کی جائے، اس کی بات سنی جائے. اصول کیا کہتا ہے؟ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی شاذ و نادر اس طرح سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایسا اکثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ شٹ اپ کال دینی پڑتی ہے کہ بھائی نہیں، آپ ایک ایسے وقت میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے اس وقت پہ آنے کی وجہ سے میرے بہت سارے کاموں کا حرج ہوتا ہے، اور پھر اس کے جو بعد میں کوئنسنسز ہوتے ہیں وہ مجھے سہنے پڑتے ہیں، وہ مجھے برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ یہ اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا چیزیں ہوئی. تو کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس وقت اس بندے کا دل توڑنا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ میرے کام کا وقت ہے، ایک دفعہ ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، آپ کا دل رکھ لیا، آپ کو بٹھا لیا اپنے پاس. لیکن آپ دیکھیں گے اکثر دکانوں پہ، اکثر کاروباری مراکز پہ، اکثر کام کے وقت میں ایسے لوگ آ کے خام خواہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی کبھی کانشیسلی اور کبھی کبھی انکانشیسلی، کہ آپ اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنا وہ کام چھوڑنا پڑتا ہے اس شخص کا صرف محض دل رکھنے کی وجہ سے، اور بعد میں کئی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. ایسی صورت میں دل نہیں رکھتے ہوتے، توڑ دیتے ہیں، اصول پہ رہتے ہیں. با اصول لوگوں کی زندگیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اگر اصول پر قائم نہ رہ جاتا نا، اگر اصول کو توڑ دیا جاتا
تو کبھی بھی کربلا نہ ہوتی. کربلا کا جتنا بھی موقف تھا، جو بھی معاملات تھے، کربلا اصول پر قائم تھی. مولا حسین اصول پر قائم تھے. وہاں پہ کسی کا دل نہیں رکھنا تھا، وہاں پہ اصول کے خلاف نہیں جانا تھا. اور خاص طور پہ اصول ہو تو رب کا اصول ہو. رب کے اصول کے آگے تو پھر کوئی اصول نہیں ہوگا نا. اور ہم میں سے بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ کتنے ہی رب کے قوانین اور اصولوں کو توڑتے ہیں اور پھر مسلسل توڑتے ہیں. اور توڑنے کے بعد اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہر چیز میں مذہب کو نہ لے آیا کرو، ہر چیز میں جو ہے نا وہ دین کو نہ لے آیا کرو. کتنی غلط بات ہے نا، کتنی بری بات ہے نا. اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کو ہم ایسے ردی کی ٹوکریوں میں ڈالتے ہیں، ایسے توڑتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اصول، وہ قوانین ہم صرف اور صرف بندوں کے لیے توڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے توڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرنے کے لیے توڑ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھنا ہوتا ہے نا. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس دل میں تو رب بستا ہے. نہیں، آپ کے فیصلوں کی بنیاد جو ہے وہ صحیح اور غلط پہ ہونی چاہیے، کسی کے دل کے ٹوٹنے یا جڑنے پہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ صحیح اور غلط کی بات کریں گے نا تو آپ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. کچھ چیزیں نا بڑی واضح ہوتی ہیں، بڑی کلیئر ہوتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کی طرح. یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، لیکن ہم بعض اوقات کھیلتے کس میں ہیں؟ ہم کھیلتے ہیں گریز میں. گرے کلر جو ہوتا ہے نا، وہ بلیک اینڈ وائٹ، سفید اور سیاہ کا مکسچر ہوتا ہے. نہ وہ سفید ہوتا ہے، نہ وہ کالا ہوتا ہے. تو ہم نہ یہاں کے ہوتے ہیں، نہ وہاں کے ہوتے ہیں، بیچ کا رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات اصولی بات نہیں ہوتی، موقف کی بات نہیں ہوتی. با اصول لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، با اصول لوگوں کی ہر جگہ پہ قدر ہوتی ہے. اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بعض اوقات آپ کو بڑے مشکل اور کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ مشکل اور کٹھن فیصلے ہی آپ کو پھر بلندیاں بھی دیتے ہیں، آپ کو عزتیں بھی دیتے ہیں، اور آپ کو پہچان بھی دیتے ہیں. ویل جی، ہم دوبارہ سے کال لینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کال ملتی ہے کہ نہیں ملتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، اللہ کا بول رہے ہیں. کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ جناب، بسم اللہ سر. تھوڑا پروگرام سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں رضائی کے جناب. بہت شکریہ جی. کی کہنا چاہو؟ مزہ آ رہا پروگرام سر. دل مطلب پوچھا جنہ دل ٹوٹ جائے جی. ہاں جی، جنہ دل ٹوٹ جائے، جنہیں چھوڑ لگے ہو جانے. لازمی گل سر جی، دل جڑے گا پہلی گل توڑنا نہیں چاہیے. جی توڑے تو بندہ پھر جڑے گا نا، جلدی نہ جڑے گا، جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا زندہ باد. ہاں جی، زیادہ دوری نہیں پانی چاہیے سر جی. زیادہ دوری پانا تو بہت دور جا چکا گے. اس لیے سر جی کام نو نا چھتی نہیں بیل لینا چاہیے گا، یہ زیادہ لمکانا نہیں چاہیے گا. بالکل. تمام سننے والے سر جی، تمام سننے والے جناب السلام علیکم. بہت اچھا پروگرام کر رہے سر، بہت مزہ آ رہا تھوڑا پروگرام سن کے سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھے حال جڑے گئے سر جی. تو جناب تو سن رہے ہیں تھوڑی مانوین ٹیم نو پوری نہیں سلام جناب. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. دل جڑے بڑے نازک ہوتے ہیں سر جی، انہوں نے نہیں توڑنا چاہیے. بالکل مل جانا چاہیے سر جی. بالکل بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. یہاں پہ بات ہو رہی تھی کچھ ناراض لوگوں کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، ناراض کر دیا، تو پھر اس کو جلدی سے منا لینا چاہیے. دل توڑ کے نہیں رکھنا چاہیے، جوڑ لینا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟
جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے. آپ کی دعائیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رمضان ملک صاحب ہیں کال پہ اور ہم چاہیں گے کہ ان کی خوبصورت باتوں سے ہم بھی مستفید ہوں. حضور بہت ذرا نوازی بس طفل مکتب ہے، سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی بازو میں. حضور جیسے آپ نے، میں بہت توجہ سے آپ کو پروگرام سماعت کر رہا تھا کہ آپ ذات کے حوالے سے بات کی، اس میں اگر آپ تھوڑا سا اضافہ فرما لیں کہ اس میں انا پرستی آپ شامل کر لیں کہ کافی سارے ہمارے رسول ایسے ہوتے ہیں جو انا پرستی، ان کے اوپر انا پرستی کا خون چڑھا ہوتا ہے، ان کو قائم رکھتے ہوئے ہم دل توڑتے ہیں. تو میرے ذہن کے مطابق جتنا میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں غلط ہوتا ہے، بلکہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات کہ جہاں پہ ضد آ جائے، جہاں پہ انا آ جائے. جی ہاں، اصول جو ہوتا ہے نا ریانجم صاحب، جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ہوتا تو وہ بھی میں کاٹ دیتا. بالکل صحیح. اصول ہوتے ہیں. تو اصول برقرار رکھتے ہوئے اور کسی کا دل ٹوٹتا ہے. اب ہم پنچایت میں بیٹھتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو جس کے خلاف ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی تو دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. بالکل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پنچایت کا فیصلہ اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے حق میں کر دیں. بے شک. کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو اصول کی امانت ہوتے ہیں، اصول ان کی پاسداری کرتا ہے. اور انا پرستی والے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اگر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے گریزنا چاہیے، گریز ہونا چاہیے. باقی اصول کے ہوتے ہوئے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو تاریخ بڑی پڑی اگر ہم مطالعہ کریں گے. بالکل صحیح. اصول پہ قائم رہتے ہوئے جیسے آپ نے واقع کربلا کی مثال دی ہے، پھر تاریخ بھی تو ان کا ذکر کرتی ہے نا کہ حسین نے، پھر تاریخ مجبور ہوتی ہے کہ حسین نے تاریخ کو مجبور کر دیا، ورنہ تاریخ کسی مسافر کی داستان نہیں لکھتی. بے شک بے شک بے شک. قیمتی وقت عطا فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ ملک صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. رمضان ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ہمارے بڑے ریگولر اور بڑے زبردست کالر. ان کی بڑی بامانی باتیں ہوتی ہیں اور بڑا خوبصورت زبردست نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ جہاں پہ ضد آ جائے، جہاں پہ انا آ جائے، اصول کے اندر بھی ضد اور انا آ جائے تو وہاں پہ پھر وہ اصول بھی نہیں رہتا. اصول کی بنیاد جو ہے وہ صحیح اور غلط پہ ہونی چاہیے، ضد پہ اور انا پرستی پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر یقیناً معاملات خراب ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ کھلے کمرے بھی تنگ لگنے لگے ہیں، کھلے کمرے بھی تنگ لگنے لگے ہیں. میرا گھر ایک کبر سے ٹھکرا گیا ہے. خدا بھیج اب سیدھی آسمان سے، میرا دل دنیا سے گھبرا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سجاد علی لاڈلا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. سر آپ کیسے ہیں؟ میں ویسا ہی ہوں پہلے جیسا آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے نا، جس رستے پہ، جس مقام پہ، جس موڑ پہ، میں ابھی تک ویسا ہی ہوں. ویسے ہی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی راہ تک رہا ہوں. کدھر ہیں آپ؟ میں تو دل میں ہوں. میں تو کبھی نہیں کسی کو چھوڑا، میں تو ساتھ ہی رہتا ہوں. بس وہ کال ہی نہیں ملتی آپ کی، کیا کریں ہم. ماشاء اللہ جانے والے بہت زیادہ ہیں. محبت، آپ کی محبت. بہت شکریہ سجاد. کچھ کہنا چاہو گے فٹافٹ سے؟ صرف 2 منٹ ہے ہمارے پاس. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم، میں بس یہی کہوں گا کہ دل توڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب دل ٹوٹتا ہے نا، ٹھوکری جب لگتی ہے نا، تبھی انسان جو ہے نا اللہ کی طرف جاتا ہے. کیا بات ملتا ہے نا تب بندہ کہتا ہے یار یہ دنیا کیا ہے، اللہ ہی اللہ ہے. بس جب دنیا سے ٹھوکریں لگتی ہے نا تب وہ کہنے نہیں ہے کہ وٹا کیویں گول ہوں ٹھوکرا لگ کے. کیا بات ہے، بڑی بات ہوگی، خوبصورت بات ہوگی. بہت شکریہ سجاد. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ساتھ سجاد علی لاڈلا تھے اور ہمارے بڑے زبردست خوبصورت کالر بھی ہیں، ہمارے لسنر بھی ہیں. وقت رخصت آن پہنچا ہے، ہمیں جانا ہوگا. ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، اللہ کا بڑا کرم۔ میڈم نبیلہ، میڈم انیلا۔ میڈم انیلا، جی انیلا کیسی ہیں؟ مجھے نا نبیلا اور انیلا میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں تھوڑی معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش کرتی ہیں، اچھی لسنر ہیں، اور میں تو ابھی آپ کی اور لسنر بھی ہیں، ساتھی کا جو وزیر آباد سے کرتی ہیں، بڑی اچھی لسنر ہیں وہ بھی، اور مدینہ بلال ہے، یہ سب بہت اچھی لسنر ہیں، یہ کال تو کم کرتی ہیں، میسیج کے میں سنتی رہتی ہوں اکثر۔ اچھا کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے۔ جی بالکل، میں سمجھ رہی ہوں، آپ نے اتنا اچھا خود ہی ساری چیز کو ایکسپلین کیا، پھر رمضان بھائی نے جو کمی تھی وہ اس کو فل پورا کر دیا بہت خوبصورت انداز سے۔ اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو نا دو باتیں، جی اصول اور دل کی آزادی، ماں کرنا دل توڑنا، تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اصول اپنی جگہ، اصول ہوتے ہیں، ان پہ قائم رہنا، بالکل صحیح، اور قائم ہی رہتے ہیں۔ اور دل آزاری، ہمیں بہت سی چیزوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اصول بھی پورا رہے، اور دل آزاری اگر ہوتی بھی ہے اس کے لیے صرف ہم ایک نظریں چھپا سکتے ہیں اور کچھ نہیں، زبردست کیونکہ اصول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دل جہاں پہ آ جاتی ہے بات، بعض دفعہ اصول کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو دل توڑنا نہیں چاہیے، بڑی خوبصورت بات، بڑی کہ خوبصورت، کسی کا دل نہ توڑے۔ بہت اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ابھی تو ٹائم تھوڑا ہے، سب کے لیے بہت سی دعائیں، جتنے کالرز آتے ہیں سامنے دیتے ہیں، سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ ہمارے ساتھ مس انیلا تھیں، بہت شکریہ، آپ کی بھی آراء ہم تک، قیمتی آراء ہم تک پہنچی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تقریباً 12 بج چکے ہیں، وقت رخصت آن پہنچا ہے۔ آج کم و بیش تمام باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان تو کر چکا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اسی FM 101 کے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو ہمیں جانا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی جمعرات رات 10 سے 12 FM 101 لاہور پہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے ضیاء انجم کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ دوبارہ سے سننا چاہیں تو آپ YouTube پہ سن سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کل دوپہر یا شام تک یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ ضیاء انجم کے نام سے سرچ کیجیے گا تو یقیناً آپ کو وہاں پہ چیزیں مل جائیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، سلامت رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، پاکستان زندہ باد۔